अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ रखेल नावल सीज़न 2। वडेरा बेस, हवेली बेस, रिवेंज बेस, किडनैपिंग बेस, यूनिवर्सिटी बेस, वेरी हार्ट टचिंग नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मानाब, मेहर की बेटी मानाब कहाँ गायब हो गई थी और वो कहाँ से मिली। और चलते हैं, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है जी। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शाह अभी तक क्यों नहीं आए? मेहर का दिल बैठा जा रहा था। दिल किसी अनहोनी की रुदात सुना रहा था, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मेहर के लब और दिल से एक ही सदा निकल रही थी। आंखें नमकीन पानियों से लबरेज थी जो हर 5 मिनट बाद रिमझिम शुरू कर देती। आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी, जैसे किसी पर सितम की इंतहा कर दी गई हो। मेहर की हालत उस वक़्त उस पंछी की मानी थी जो तूफान में अपना घर लूटने पर बेहाल था। बच्चों की जुदाई तो जानवरों को भी हलकान कर देती है, वो तो फिर इंसान थी। एक बच्चे का सबसे मजबूत रिश्ता उसकी माँ से होता है, जिसे देखकर मेहर की आंखों को ठंडक मिलती थी। आज उसके ओझल होने पर वही आंखें खुद पर बीती दर्दनाक कहानी बयान कर रही थी। दर्द तकलीफ मेहर के चेहरे से अया थी। कोई उस वक़्त मेहर से उसका हाल पूछता तो वो बताती कि वो तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। शाह को देखकर मेहर खड़ी हो गई। कसरती वजूद रखने वाला वो शख्स फौलादी इंसान टूटा और बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा था। मेहर शाह की जानिब लपकी। शाह, मनाब कहाँ हैं? आप ऐसे क्यों आ गए? मेहर उसके अकब में देखती हुई बोली। शाह की सुर्ख नाक और आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थी। मर्द था, सबके सामने रो नहीं सकता था। शाह, आप बता क्यों नहीं रहे? कहाँ है हमारी बेटी? मेहर उसे झंझोड़ती हुई बोली। नहीं मिली मुझे मानाब। शाह शकिस्त खुर्दा सा बोला। क्या मतलब है आपका? मेहर शस्तर सी उसे देखने लगी। मेहर, मेरी बात सुनो। शाह के लिए खुद को संभालने से ज़्यादा मुश्किल मेहर को संभालना था। मैं ढूंढ कर लाऊंगी अपनी बेटी को, मेहर कहती हुई कदम बढ़ाने लगी और शाह ने उसकी कलाई को पकड़कर अपने सामने किया। शाह, मुझे जाना है, मेरी बेटी वो रो रही होगी, मुझे पुकार रही होगी। मेहर अश्क बहाती उसे अपने ग्रिप से निकलने की सही करने लगी। शाह ने उसे दोनों बाजू से पकड़ रखा था। मेहर, मेरी बात सुनो, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेहर को काबू करना शाह को नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मेहर, मेरी बात सुनो तहम्मुल से। शाह उसका चेहरा अपने हाथों में लेता हुआ बोला। शाह, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना है। मेहर अश्क बहाती उसे देखती हुई बोली। हम दोनों जाएंगे उसे लेने, तुम चलो मेरे साथ आओ। शाह उसे अपने साथ लगाए चलने लगा। शाह, अंदर कहाँ? बाहर जाना है। मेहर रुक कर उसे देखने लगी। बाहर भी जाएंगे, पहली मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो ना? शाह बच्चों की मानित उसे बहला रहा था। ना नहीं, पहले हम मनाब को लेने जाएंगे। मेहर नफ़ी में सर हिलाती हिज़यानी अंदाज में बो रही थी। आफिया और शावेज दोनों दुख से उन्हीं देख रहे थे। मनाब के गायब होने का दुख उन्हें भी था, लेकिन जिनकी दुनिया था वो उनका दुख का अंदाज़ा वो नहीं लगा सकते थे। शाह, वो सुबह से वो भूखी होगी, मेहर बोलती जा रही थी और शाह की तकलीफ़ में इजाफा करती जा रही थी। शाह उसके बाजू पकड़े, उसके गिर्द बाजू रखे उसे अपने साथ लिए चल रहा था। शाह, मुझे मनाब के पास जाना है, आप क्यों नहीं समझ रहे? मेहर अश्क बहाती मुसलसल बोल रही थी। शाह तेज तेज कदम उठाता उसे कमरे में ले आया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मेहर खौफज़दा सी बोली। मेहर, बस कर दो। शाह उसे शानों से थामता हुआ बोला। क्या मतलब बस कर दूं? शाह, मेरी बेटी वो सुबह से गायब है। आपको एहसास है उसे भूख लगी होगी। शाह, वो रो रही होगी। मुतवातर आंसू मेहर के चेहरे को भिगो रहे थे। खुद को हल्कान मत करो मेहर, सुबह से रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, तुम्हारे आंसू अभी तक खुश्क नहीं हुए। शाह हफ्की से बोला। बोलते बोलते 2 आंसू शाह के रुखसार पर आ गिरे। शाह ने आंखें बंद करके लब आपस में मजबूत कर लिए। मेहर के सामने वो रोना नहीं चाहता था, उसे मजीद कमज़ोर नहीं करना चाहता था। शाह ने यहाँ सुलाया था मनाब को, फिर उसे देखने आई, वो यहाँ थी ही नहीं। मेहर बेड की जानिब इशारा करती हुई बोली और शाह ने उसे सीने से लगा लिया। उसके पास वो अल्फाज नहीं थे जिनसे वो मेहर को तसल्ली देता। बाज़ औक़ात अल्फाज के बजाय एहसासात काम बहू भी करते हैं।
شاہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اسے بنا کچھ کہے سمجھ جائے، وہ بھی اس کے دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ مہر پیشانی اس کے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ شاہ کے آنسو مہر کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ میری بچی، مجھے لے جائیں اس کے پاس، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ مجھے بلا رہی ہوگی۔ مہر کے ہاتھ شاہ کے سینے پر تھے۔ شاہ اس وقت بولنے کی حالت میں نہیں تھا۔ شاہ کی جانب سے جواب نہ پا کر مہر خاموش ہوگی۔ نیم تاریکی کی خاموشی میں ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ اس کی خاموشی میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مہر کی آوازاریاں اسے خاموشی کے چیرنے کی سعی کر رہی تھی، جبکہ شاہ بے آواز رو رہا تھا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، لیکن اسے مہر کو سنبھالنا تھا، اس لیے خود کو مضبوط بنانے کی سعی کر رہا تھا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ مہر نڈھال سی اس کے بازوں میں جھول گئی۔ مہر بے جان وجود کو دیکھتا ہوا بولا، مہر۔ شاہ اس کا منہ تھپتھپاتا رہا تھا، لیکن مہر ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شاہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ مہر کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ شاہ اس کا ہاتھ مسل رہا تھا۔ مہر کے ہاتھ برف کے مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ شاہ، مناب! مہر میں ہوش میں آتی مناب کا نام پکارنے لگی۔ شاہ کرب سے اسے دیکھنے لگا۔ پولیس میں رپورٹ کروانی تھی۔ زوبشاہ بیگم پریشانی سے گویا ہوئی۔ امی، پولیس والے 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں کرتے۔ شاویز مایوسی سے بولا، لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی دیر میں ہمارے بچی نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جائیں۔ وہ ہفکی سے بولی۔ کمال صاحب سر تھامے بیٹھے تھے۔ شہریار اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر میں کیسے جا سکتی ہیں اتنی چھوٹی سی بچی، ایسی صورت میں جب نہ کوئی باہر سے آیا نہ کوئی گیا۔ بھابھی نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ عافیہ فکر مندی سے بولی، جاؤ عافیہ، دونوں کو کھانا دے آؤ، شاہ بھی بھوکا ہوگا۔ کمال صاحب تشویش سے بولے۔ عافیہ سر ہلاتی چلی گئی۔ خدا جانے ہمارے بچے کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ کمال صاحب آہ بھرتے ہوئے بولے، مہر، اب تم بالکل نہیں بولو گی، سمجھی؟ شاہ برہمی سے بولا۔ شاہ مہر سسکتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں مہر، تم تکلیف میں ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو میں بھی اسی کرب سے گزر رہا ہوں۔ وہ ہم دونوں کی بیٹی تھی، ہم دونوں کی جان تھی۔ شاہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ شاہ نے انہیں روکا نہیں اور بہنے دیا۔ وہ بھی ضبط کرتا کرتا تھک چکا تھا۔ جتنی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے نا، مجھے بھی اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کہاں ڈھونڈوں اسے کوئی کچھ نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا اسے۔ شاہ کا چہرہ بھیگ رہا تھا، چہرہ تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا اور زبان حال درد بیان کر رہی تھی۔ مہر بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ تم جس کیفیت سے گھری ہو نا، میں بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ شاہ ٹوٹ چکا تھا، اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹتا بفر گیا۔ مہر نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس کے گرم ہاتھ تھام لیے۔ آئی ایم سوری شاہ، میں اپنے غم میں اتنی اندھی ہوگی کہ آپ کی تکلیف، آپ کا درد سمجھ نہ سکی۔ گرم سیال مادہ مہر کے رخسار کو بھگو رہا تھا۔ شاہ نفی میں سر ہلانے لگا اور دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالتا دروازے کی جانب چلنے لگا۔ بھائی، کھانا لائی تھی میں، بھابھی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، عافیہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ٹرے پکڑ لی۔ شکریہ شاہ کہہ کر اندر آ گیا۔ مہر، کھانا کھا لو، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ شاہ، مجھے نہیں کھانا، مہر دھیمی آواز میں بولی۔ مہر، تم شاہ کو تنگ کرنا چاہتی ہو کیا؟ شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ مہر اشک بہاتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کھانا کھاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، شاہ اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا۔ شاہ، مجھے نہیں کھایا جائے گا، مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ شاہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ میری بات نہیں مانو گی؟ وہ شاہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ اتنی محبت اور اتنے مان سے کہے اور مہر انکار کر دے، ممکن نہیں۔ مہر ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑ کھانے لگی تھی۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا؟ مہر فکر مندی سی گویا ہوئی۔ نہیں، میں نے آفس میں کھا لیا تھا، شاہ بہانہ بناتا ہوا بولا۔ اور شاہ، جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ مہر اس کا چہرہ حرف بحرف پڑھ رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کیوں بولوں گا،
شاہ مہر کے سامنے نوالا لے جاتا ہوا بولا، آپ کھائیں گے تو میں بھی کھاؤں گی۔ مہر اس کا ہاتھ نیچے کرتی ہوئی بولی، مہر ضد مت کرو۔ شاہ بمشکل بول پایا۔ مہر نے نوالا توڑا اور شاہ کے سامنے کیا۔ شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا منہ میں ڈال دیا۔ حرائمہ پریشانی سے چکر لگا رہی تھی، بار بار فون کو دیکھ رہی تھی جو خاموش تھا۔ کیا کروں میں؟ حرائمہ متفکر سی ٹہل رہی تھی، نظریں دروازے پر ٹکی تھی۔ آپی کو فون کر کے پوچھوں؟ حرائمہ خود کلامی کر رہی تھی۔ نہیں، وہ خود ہی اپنی نفی کرنے لگی۔ رات ہو رہی ہے، حرم کہاں چلے گی؟ حرائمہ کے دل میں برے برے خیال آ رہے تھے۔ اللہ کرے وہ صحیح سلامت ہو، لیکن بھلے پہلے اتنی دیر نہیں ہوئی، فون بھی بند جا رہا ہے۔ بھائی کو فون کرتی ہوں۔ حرائمہ سوچتی ہوئی نمبر ملانے لگی۔ مہر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شاہ بھی خاموش اس کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ فون کی رنگ ٹون نے ان کے طلسم کو توڑا تھا۔ خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور بنا دیکھے کان سے لگا لیا۔ بھائی؟ حرائمہ کی آواز سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا حرائمہ؟ بھائی وہ حرم ابھی تک گھر نہیں آئی، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں اس کا، نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ حرائمہ نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ وٹ؟ کہاں گئی وہ؟ شاہ آگے کو ہو گیا۔ مہر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے خود اس کی فکر ہو رہی ہے۔ حرائمہ کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ تم دروازے کو لاک رکھنا، کسی کے لیے بھی مت کھولنا، ٹھیک ہے نا؟ شاہ کو خطرہ لاحق ہوا۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ شاہ کے الفاظ پہ حرائمہ خوف طاری ہو گیا۔ شاہ کیا ہوا؟ مہر اسے دیکھتے ہوئے بولی، حرم ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ شاہ سلیپر پہنتا ہوا بولا اور مہر ششدر سے اسے دیکھنے لگی۔ بولنے کی سکت اس میں نہ رہی تھی۔ شاہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مہر بمشکل بول پائی۔ تم فکر مت کرو، ٹیبلٹ لے کر سو جاؤ۔ شاہ اس کے پاس آتا فکر مندی سے بولا۔ شاہ؟ مہر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مہر تم فکر مت کرو، شاہ سب ٹھیک کر لے گا۔ شاہ مہر سے زیادہ خود کو تسلی دیتا ہوا بولا اور مہر کی نظروں میں التجا تھی، بے بسی تھی، کرب تھا۔ مہر کی آنکھیں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ شاہ میں اس سے زیادہ سخت نہیں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی، اپنا خیال رکھو گی نا؟ شاہ اپنے ہاتھ نکالتا نرمی سے استفسار کرنے لگا اور مہر اسبات میں گردن ہلانے لگی۔ شاہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا۔ دو موتی ٹوٹ کر بے مول ہو گئے۔ شہریار شاویز میرے ساتھ چلو، شاہ عجلت میں کہتا باہر نکل گیا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ زوبشہ بیگم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو باہر نکل چکا تھا۔ شاویز اور شہریار آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ اللہ خیر کرے، کمال صاحب تسبیح سنبھالتے کمرے کی جانب چلنے لگے۔ جلدی گاڑی نکالو، شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا چلایا۔ شاہ گاڑی سے نکلا اور چھوٹے تم میرے ساتھ چلو، حرم کو ڈھونڈنے چلو گے، اور شہریار تم حرائمہ کو لے کر حویلی آؤ گے، ٹھیک ہے؟ شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اور حرم؟ شہریار زیر لب دہراتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ حرم ابھی تک گھر نہیں پہنچی، ڈونٹ نو کہاں ہے وہ؟ شاہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ شہری گھر پہنچ کر مجھے کال کر لینا، حرائمہ ایسے دروازہ نہیں کھولے گی۔ شاہ باہر جھانکتا ہوا بولا، ٹھیک ہے بھائی۔ شہری چلایا اور تینوں کی گاڑیاں آگے پیچھے سنسان ویران سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ شاہ سرگوشی کر رہی تھی اور پھر خاموش۔ شہریار گھر پہنچ کر شاہ کو فون کرنے لگا۔ شاہ نے کال بند کی اور حرائمہ کا نمبر ملانے لگا۔ جی بھائی، حرم کا معلوم ہوا؟ حرائمہ بے صبری سے بولی، نہیں، اس کا ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ شہریار کو بھیجا ہے میں نے، تم نے اس کے ساتھ حویلی چلی جاؤ۔ شاہ اس کا جواب منتظر تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، حرائمہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی اور پھر جیسے وہ سامنے کھڑا ہو، اور ہاں مہر کا خیال رکھنا۔ شاہ اداسی سے بولا، جی بھائی۔ شاہ نے مزید بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ حرائمہ نے بیگ اٹھایا اور زینے اترنے لگی۔ شہریار سامنے کھڑا تھا۔ تیار ہو تم؟ شہریار اسے دیکھتا ہوا بولا، جی بھائی، بس دروازہ بند کر دوں۔ حرائمہ نے دروازے کو لاک کرتی ہوئی بولی اور شہریار گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حرائمہ لاک لگا کر سرعت سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر بھگانے لگا۔ چھوٹے
تم یونی کے آس پاس اس لوگوں سے پوچھو، میں حرم کے ہاسٹل آیا ہوں۔ شاہ فون کان لگائے چل رہا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کچھ معلوم ہو مجھے کال کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شاہ فون جیب میں ڈالتا ہوا چلنے لگا۔ حرم کی دوستوں کی لسٹ میں صرف تم تینوں آتی ہو۔ شاہ تینوں کو گھورتا ہوا بولا، بھائی وہ یونی میں تھی اور اس کے بعد وہ گھر جانے کے لیے نکلی تھی، اب ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گئی۔ آمنہ منہ گھبراتی ہوئی بولی، اگر تم میں سے کسی کو کچھ بھی معلوم ہے تو ابھی بتا دو، وقت ہے، ورنہ بعد میں یہی سوال جواب پولیس کے سامنے کریں گی، اور جہاں نہیں پولیس اسٹیشن میں۔ شاہ کرخت لہجے میں بولا، چہرے پر بلا کی سختی تھی، بھائی ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے۔ زناج شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ اس کی جانب اثبات میں سر ہلاتا ہوا الٹے قدم اٹھانے لگا۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر کونیاں رکھے شاہ نے بال ہاتھوں میں جکڑے لیے، اور کہاں ڈھونڈوں میں تم دونوں کو؟ شاہ جیسے ٹوٹ سی گیا، اور پھر آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گرے تھے۔ وہ مرد تھا اور رو رہا تھا۔ غلط کہتے ہیں زمانے والے، مرد نہیں روتا، روتا ہے وہ بھی روتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے وہ بھی روتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک وہ عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن پتھر نہیں ہوتا، اس کا بھی دل دکھتا ہے۔ مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اس کے احساسات نہیں ہوتے؟ عورت کی طرح مرد کے بھی جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، جنہیں کچھ ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ آدھی رات تک شاہ اور شاہبیز سڑکوں پر مارے پھرتے رہے، اور رات کے دونوں حویلی لوٹے تو تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چھوٹے تم آرام کرو اب۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا اپنے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ شاہبیز سانس خارج کرتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ شاہ کمرے میں آیا تو نیم تاریکی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بھی وہ مہر کا چہرہ بآسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی، بھلا اسے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ مہر کا چہرہ اس کا حال بیان کر رہا تھا۔ تم رو رہی تھی؟ شاہ بولتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں شاہ، میں خود نہیں رو رہی تھی، یہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ مہر سامنے دیکھتی کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ مہر کو دیکھ کر شاہ کے دکھ میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ سوئی کیوں نہیں تم؟ شاہ گھڑی اتارتا ہوا بولا۔ نیند کسی آئے گی؟ مہر تلخی سے بولی، جب آنکھیں بند کرو گی نا تو سونے کی کوشش کرو گی تو آ جائے گی۔ شاہ نرمی سے بولتا ہوا، سمجھاتا ہوا جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ پھر سے مہر کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ شاہ یاد ہے ایک رات جب مناب بہت رو رہی تھی تو مہر سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے بول رہی تھی، یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ مناب مجھے سونے نہیں دیتی، اتنا روتی ہے کہ بولتے بولتے شاہ بھی رونے لگا۔ دیکھیں شاہ آج وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نیند نہیں آ رہی، دل مانو شدت غم سے بھی پھٹتا جا رہا ہے کہ ابھی پھٹا۔ میری گڑیا، مہر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں کی طرح رونے لگی۔ مہر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز خود کو سنبھالو۔ شاہ اسے بازوؤں سے پکڑتا اپنے سامنے کرنے لگا۔ کیسے سنبھالوں شاہ؟ میں نے خود کو بہت سنبھالا، بہت سمجھایا، لیکن آپ تنگ نہیں کرنا، آپ پریشان نہیں کروں گی، لیکن یہ آنسو میری نہیں سنتے۔ مہر خفگی سے بولی، کہیں مہر کے دماغ پہ اثر نہ ہو جائے۔ مہر کی حالت دیکھ کر شاہ کو شبہ ہوا۔ مہر ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ شاہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ مناب مل جائے گی، تم بس دعا کرو اس کے لیے، اللہ ہماری بچی کی حفاظت کرے۔ شاہ نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لا رہا تھا کہ بہت بھی نا آشنا تھا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگا، پتہ ہے نا شاہ، میں مناب کو اتنا مس کر رہی ہوں، روز شام میں اسے تیار کرنا، مناب کو خاموش کروانا، ہماری لڑائی، وہ سب کچھ اتنا اچھا تھا نا۔ مہر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ شاہ نے بھی تھکے تھکے انداز میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ صحیح کہہ رہی ہو، ہماری چھوٹی سی جان کتنا کھیلتی تھی ہمارے ساتھ، معلوم ہی نہیں ہوا کب اس کی عادت اتنی پختہ ہوگی۔ شاہ بولتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں برستی جا رہی تھی۔ پتہ ہے شاہ، مجھے کیا لگتا ہے، ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، ہماری جان کو نظر لگ گئی ہے۔ مہر دھیرے دھیرے خاموشی کو ختم کر رہی تھی۔
مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، شاید ہمارے نصیب میں اتنی ہی خوشیاں لکھی تھی۔ مہر کی مانند شاہ بھی سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ شاہ میرے بابا، انہوں نے کبھی بھی مجھ سے پیار نہیں کیا، کبھی میرے لاڈ نہیں اٹھائے۔ جب وہ مجھے ڈانٹتے تو مجھے ایک ہی بات سوچتی تھی۔ مہر ماضی کی تلخ یادوں میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ کیا؟ شاہ سو کرتا ہوا بولا، یہی کہ میرا شوہر ایک بہت اچھا باپ ثابت ہو، میری بیٹی کو وہ سارا پیار ملے جو مجھے نہیں ملا، جس شفقت سے، جس محبت کو میں ترستی، وہ میری بیٹی کو مل جائے۔ اور آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی دعا کی قبولیت کی نوید مل چکی تھی، لیکن دیکھیں قسمت کے کھیل۔ مہر آنسو صاف کرتی ہوئی بولی اور شاہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ، میں نے آپ کو کبھی اپنا ماضی نہیں بتایا۔ مہر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ مہر، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے کبھی ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ماں بہت پیار کرنے والی تھی اور باپ اس کے برعکس تھا، نشہ کرتا تھا میرا باپ۔ مجھے مرد ذات پر اعتبار نہیں تھا۔ پہلا مرد میری زندگی میں میرا باپ تھا، جس نے مجھے چند کھوٹے سکوں کے عوض زلیخا بیگم کو بیچ دیا، اور اس کے بعد کوٹھے پر ہوس پرست مرد دیکھے تو میرا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا، اور اس کے بعد زندگی مجھ پر مزید تنگ ہوتی چلی گئی۔ زلیخا بیگم مجھے مردوں کی خوابگاہ کی زینت بنانا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے ساری زندگی مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا سبق سکھایا تھا، اور میں وہ سبق نہیں بھولی تھی۔ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی۔ مہر سانس لینے کو رکی۔ شاہ کرب سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہاسپٹل سے واپس کوٹھے پر لے آئے۔ میں بہتر ہو رہی تھی تو پھر سے میں نے خودکشی کر لی، لیکن پھر بچ گئی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عصمت کی حفاظت کروں گی۔ تب میں نے زلیخا بیگم سے ڈیل کر لی، مجرا کرنے کی، اور وہ مان گئی۔ مہر نے چہرہ جھکا لیا۔ اور مہر، مجھے تمہارا ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں تمہارے حال سے۔ تم مہر ماں شاہ ہو۔ تمہارے نام کے سوا میرا نام جڑا ہے، تمہارا حال، تمہارا مستقبل میں ہوں، اور میں تمہیں اسی سے جانتا ہوں، باقی کسی بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاہ اس کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا، نہ جانے کیوں آج مہر اسے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ شاہ مناب کہاں ہوگی؟ کون اسے لے گیا ہمارے کمرے سے؟ میں تو صبح سے یہی سوچ کر پریشان ہوں۔ میری بچی جس حال میں ہوگی، شاہ وہ بھوکی ہوگی۔ مہر شاہ کو دیکھتی پے در پہ سوال داغنے لگی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حالت، میرا حال بھی کچھ ایسا ہے۔ ہماری معصوم سی بچی خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ شاہ چہرہ جھکا کر بولا تاکہ مہر اس کے آنسو دیکھ نہ پائے۔ ابھی تو ہم نے اس کی خوشیاں دیکھنی تھی، ابھی تو اس کی بچپن، جوانی، سب کچھ۔ مہر سرد آہ بھرتی حیرت سے بولی، اور بولتے بولتے مہر خاموش ہو گئی۔ جب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ شاید دن بھر کی تھکن تھی جس کے باعث وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، ورنہ نیند تو اس کی آنکھوں میں سے کوسوں دور تھی۔ شاہ مہر کو دیکھنے لگا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لحاف اس پر اوڑھ دیا۔ ان دونوں کا حال ایسا تھا مانو ایک ہی دل میں قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ شاہ مہر کے منتشر بال سمیٹنے لگا اور کچھ دیر بلا جواز مہر کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، وضو کر کے باہر نکلا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شاہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے، اپنی اولاد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ یا اللہ، تو میرے دل کا حال سے واقف ہے، وہ ہماری بیٹی نہیں، ہماری جان ہے۔ اتنی دعائیں اس کی سلامتی کی مانگی تاکہ وہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے، اور وہ آ بھی گئی۔ لیکن ستم ظریفی یہ کہ آج وہ ہماری نظروں سے ہی اوجھل ہو گئی ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن وہ معصوم تو بے قصور ہے۔ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ وہ اتنی چھوٹی سی بچی اپنی ماں کے بنا کیسے رہ سکتی ہے؟ مہر کی حالت بھی تیرے سامنے ہے، اس نے بہت اذیت دیکھی ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ہم سے ہماری بینائی کو دور مت کر۔ شاہ ہاتھ اٹھائے بول رہا تھا، آنسو اس کے ہاتھ اور مسلے پر گر رہے تھے۔ انسان کچھ بھی کر لے، ایک مخصوص مقام پر آ کر
اسے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت صرف اس اللہ کی ہے۔ جب بے بسی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں جتنی بھی طاقت ہے سب بیکار ہے، کیونکہ اصل طاقت کا مالک تو وہ ہے جو بلاتا ہے اپنے پاس تاکہ بندے کو معلوم ہو جائے کہ کام سنوارنے والا صرف وہی ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک چاہے میرا سب کچھ لے لیں لیکن ہماری بیٹی ہماری جان لوٹا دیں، ہمیں پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس کے پاس ہوگی، اس معصوم کو بچا لیں، ہمیں ہماری اولاد لوٹا دیں۔ دھیرے دھیرے دل کو سکون مل رہا تھا تو شاہ کی آواز کی بجائے اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ اپنے رب سے گفتگو کرتے کرتے شاہ بھی ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ شاید اس پر نیند اللہ نے اتاری تھی تاکہ وہ بھی کچھ پل سکون کے گزار لے۔ کیا بکواس ہے یہ، حرم کہاں گئے؟ اذلان ہکا بکا سا آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے، کل حرم کے بھائی آئے تھے رات میں ہم سے پوچھنے کے لیے، اور آمنہ نے اسے رات کا قصہ تفصیل سے سنا دیا۔ اذلان ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا، اسی لیے اس کا فون بند جا رہا تھا کہ اسے اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اذلان تاؤ کھاتا وہاں سے نکل گیا۔ آمنہ فکر مندی سی اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اللہ کرے حرم ٹھیک ہو۔ آمنہ کل سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی۔ اذلان زناش کے ڈپارٹمنٹ میں آیا، کلاس میں ہی ہو رہی تھی جس کے باعث اسے انتظار کرنا پڑا۔ جو ہی کلاس ختم ہوئی زناش باہر نکلتی دکھائی دی۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑی اور چلنے لگا۔ زناش خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوگی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے زناش؟ وہ مسکراتی ہوئی استفسار کرنے لگی۔ اذلان جواب دیے بنا چلتا جا رہا تھا۔ مخصوص مقام پر پہنچ کر اسے دیوار کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ زناش سی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے اذلان؟ اذلان کا یہ انداز اسے بہت کچھ باور کروا گیا۔ سچ بتاؤ حرم کہاں ہے؟ زناش آئی سویر میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اذلان ایک ہاتھ اس کا گلا دباتے ہوئے چبا کر بولا۔ زناش اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ ہائے، اس بچی نے رو رو کر دماغ چاٹ لیا میرا۔ زلیخا بیگم دونوں ہاتھوں سے سر تھامتی ہوئی بولی۔ مناب رو رہی تھی اور وہ چہرے پر اکتاہٹ سجائے بانی کو دیکھ رہی تھی۔ مناب کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ معصوم جان اپنی ماں کے بغیر تڑپ رہی تھی، لیکن ان بے حس لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ فیڈر ٹھونس دے اس کے منہ میں، کیوں دماغ خراب کر رہی ہے میرا؟ زلیخا بیگم خطرناک تیور لیے بولی۔ بیگم صاحبہ ابھی چند ماہ کی تو ہے بچی، فیڈر نہیں پی رہی، رات بمشکل زور زبردستی کر کے چند قطرے اس کے پیٹ میں ڈالے ہوں گے، وہ منہ بناتی ہوئی بول رہی تھی۔ اچھی مصیبت گلے ڈالی ہے، زلیخا بیگم ہنکار بھرتی ہوئی بولی اور پھر اپنے آپ کو کونس رہی تھی۔ السلام علیکم